अस्सलाम वालेकुम। रेडियो कारवां फ्लोरिडा और टीवी कारवां कनाडा की जानिब से तारिक नसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन और सामीन, आज अपने नाज़रीन की फरमाइश पर मैं चंद ऐसे वाक़यात आपके सामने पेश करूँगा जो मेरे नौए वक्त के दौरे सहाफ़त में मेरे साथ पेश आए और मुझे उनसे डील करने का इत्तफ़ाक़ हुआ। एक वाक़या मैं यहाँ बयान करना चाहूँगा कि मुझे एक असाइनमेंट दी गई कि मैक्लोर रोड पर एक सिनेमा था और वो सिनेमा शायद एक टेलीफोन एक्सचेंज के बिल्कुल सामने था और उस सिनेमा के बिल्कुल बिलमुकाबिल कोई एक बिल्डिंग थी। वहाँ पर मुझे रिपोर्टिंग के लिए जाना था। मुझे ये बताया गया कि वहाँ पर एक ऑफ़िस में एक बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग आ रहे हैं, तो आप वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जय्यद उलमा करम भी होंगे और एलीट क्लास भी होगी, जिसमें जजेस भी होंगे और ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे। तो आप वहाँ पर जाकर तो वो उस रूहानी महफ़िल की रिपोर्टिंग कर लें। मैंने सोचा अच्छा है कि इतने बाशऊर और पहुँचे हुए लोगों के साथ बात करने का और उनसे मिलने का शर्फ़ हासिल होगा। तो चुनाचे मैं ढूंढता हुआ उस जगह पर गया। वो एक बहुत बड़ा दफ्तर था और ग़ालिबन जिन साहब का वो ऑफ़िस था वो कुछ कंस्ट्रक्शन के ठेके लेते थे और इसके अलावा उनका मिडल ईस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का भी काम था, तो जो वहाँ पर लगे हुए बोर्ड्स के ज़रिए से मुझे मालूम हुआ। मैंने वहाँ जाकर अपना तारुफ़ करवाया और मैं ग़ालिबन वाहिद रिपोर्टर था कि जो इस महफ़िल की रिपोर्टिंग करने के लिए पहुँचा, क्योंकि ये लोग शायद हमारे चीफ़ रिपोर्टर साहब के दोस्त होंगे या उनसे ताल्लुकात होंगे, तो चुनांचे मुझे उसकी रिपोर्टिंग के लिए कह दिया गया। मैं जब वहाँ पहुँचा, इतवार का दिन था और असर से मगरिब के दरमियान वो मजलिस होना करार पाई थी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा और उसके बाद जूते एक बाहर ढेर लगा हुआ था, वो उन्हीं में मैंने भी अपने जूते उतारे और अंदर चला गया। वहाँ पर एक पीर साहब, लंबी दाढ़ी थी, ऐनक लगाई हुई थी उन्होंने। मैं उस वक्त ऐनक नहीं लगाता था। बहरहाल वो मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने सलाम किया और लोग जाके उनके हाथ चूम रहे थे और अकीदत से उनके शाने पर, कंधे पर बोसा भी दे रहे थे और वो बड़ी अकीदत के साथ उनके सामने फ़र्श पर एक कालीन बिछा हुआ था, उसके ऊपर आलती पालती मार के वो लोग बैठ जाते, अकीदत और एहतराम का मुज़ाहरा कर रहे थे। बहरहाल मुझे मस्जिद के अलावा किसी ऐसी जगह पर यूं किसी के सामने बैठना मायूब सा महसूस होता था और मैं उनके सामने पड़े हुए दूसरी दीवार के साथ एक लगे हुए सोफ़े के ऊपर जाकर बैठ गया। कुछ लोगों ने मेरी तरफ बड़े कहरानुबूत नज़रों से देखा कि मैं शायद कोई बहुत बड़ी बेअदबी या गुस्ताखी कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मैंने समझा कि ठीक है, मैं यहाँ पर ईज़ी हूँ। मैं वहाँ बैठ गया, मैंने अपनी नोटबुक निकाली और मैं ये सोच रहा था कि वो पीर साहब कोई तकरीर फरमाएंगे, कोई इस्लाम पर लेक्चर देंगे, कोई अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। बल्कि वो जो लोग आ रहे थे वो पीर साहब के अकीदतमंद और मुरीद थे और वो उनका हाथ चूमते, उनके सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा जाता और वो उनके सामने दो दानों होकर बैठ जाते थे। अब जो उस महफ़िल के मेज़बान थे, उन्होंने मेरे पास आकर कान में सरगोशी की कि जनाब आप भी वहाँ सामने तशरीफ़ रखें। मैंने कहा जी नहीं शुक्रिया, मैं यहाँ ईज़ी हूँ। तो दूसरे साहब जो उनके साथ थे उन्होंने उन्हें इशारा किया कि ठीक है, इनको यहाँ बैठा रहने दें। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि जनाब वो तकरीर वगैरह कब फरमाएंगे पीर साहब? उन्होंने कहा नहीं, वो तकरीर क्या करेंगे, बस उनका दीदार ही हमारे लिए बहुत काफ़ी है। मैं ये बहुत सुनकर हैरान हुआ कि ये कौन सा शरबत है जो ये आँखों से पिए जा रहे हैं और ये दीदार करके सरशार हो रहे हैं। काफ़ी देर जब गुज़र चुकी तो मैं वहाँ से निकलने के चक्कर में था कि यहाँ सिर्फ़ वक्त का ज़या हो रहा है और कोई काम की बात तो है नहीं, कोई लेक्चर वगैरह दिया नहीं जा रहा, तो निकल लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद इतने में वहाँ पर मगरिब का टाइम हो गया। एक साहब ने उठकर मगरिब की अज़ान दी और लोगों से कहा कि सफ़ें सीधी कर लीजिए और मुझे भी उन्होंने इशारा किया कि आप पहली सफ़ में आ जाएं। मैं चला गया, जाकर मैं उस पहले वाली सफ़ जो है उसमें खड़ा हो गया और मैंने देखा कि वो पीर साहब तो आलती पालती मार के अपने सोफ़े के ऊपर बैठे हुए हैं। मैंने पीर साहब से कहा, मैंने गुजारिश की, मैंने कहा जनाब पीर साहब
آپ آئیے، آپ امامت فرمائیے، تو آپ کی امامت میں ہمیں بھی ایک نماز ادا کرنے کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ تو دوسرے لوگوں نے میری طرف غصے سے دیکھا کہ جیسے میں نے کوئی بڑی انہونی بات کر دیا اور کوئی بڑی نامعقول سی فرمائش پیر صاحب سے کر دی۔ تو مجھے وہ پیر صاحب نے بھی میری طرف یوں کر کے دیکھا، اور کیسے یوں کر کے انہوں نے ایسے کر کے ہاتھ رکھا، اور جیسے میری بات سے وہ بڑے متعجب ہوئے ہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک صاحب نے کہا کہ وہ اصل میں پیر صاحب کو نماز معاف ہے، اور میں نے کہا جی نماز معاف ہے؟ یہ میں نے پہلی بار سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن پر ہماری جان و مال، ہماری آل اولاد قربان، انہوں نے تو خاتون جنت اپنی پیاری بیٹی کو بھی آواز دے کر کہا تھا کہ نماز معاف نہیں ہے، اور نماز پڑھ لو، یہ مت سوچنا کہ تم رسول کی بیٹی ہو اس لیے بخشش ہو جائے گی، نماز تو ہر حال میں فرض ہے۔ اور میری یہ تقریر سن کر وہ سارا مجمع جو ہے وہ بڑی قہر آلود نظروں سے انہوں نے میری طرف دیکھا، تو ایک صاحب نے بڑے میرے کان میں آگے کہا کہ جی وہ فنا فی اللہ ہیں، ان کو نماز معاف ہے۔ میں نے یہ پہلی بار یہ سنا کہ کوئی فنا فی اللہ ہو جائے اور اس کو نماز معاف ہو جائے۔ نہ انہوں نے وضو کیا، نہ انہوں نے کوئی نماز پڑھی، کیونکہ میں تو عصر کے بعد پہنچا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ عصر بھی نہ پڑھی گئی ہو۔ بہرحال میں نے ان سے نماز پڑھی، اور وہاں ابھی کھانا کھلنے کا وقت ہو رہا تھا، اور وہ خوان سجائے جا رہے تھے اس کے اوپر سے۔ میں نے کہا جی اچھا آپ مجھے اجازت دیں، میں جا کر تو اس کی رپورٹنگ بھی کرنی ہے، پیر صاحب کا نام اور وہ وغیرہ مجھے بتا دیجئے، اور جو وہاں پر جن لوگوں نے وہ منعقد کروائی تھی اتنی نورانی اور روحانی محفل، ان کے نام میں نے اپنی ڈائری پر نوٹ کر لیے۔ تقریر تو کوئی ہوئی نہیں، بس یہ جو ہاتھوں کو عقیدت سے بوسے دیے جا رہے تھے وہی ہوئے۔ میں باہر نکلا، اپنے جوتے اٹھائے اور سیدھا آفس آ گیا۔ میں نے اس دن اتوار کا دن تھا، دوسرے رپورٹر حضرات جو ہے ان کی چھٹی ہوا کرتی تھی، اور میں اتوار کے دن کرائم رپورٹر کیا کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ اچھا آج کیسا جرم ہے کہ جس کی رپورٹنگ کے لیے مجھے بھیج دیا گیا، اور میرا کافی ٹائم بھی برباد ہوا۔ یہ ایک واقعہ تھا کہ جو میں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو یہ زعم ہے کہ انہیں نماز معاف ہے اور وہ فنا فی اللہ ہیں، لیکن پاکستان میں اگر آپ دوسرے ایسے مزار اور ایسے شرائنز دیکھیں، یا کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر بڑا دھما چوکڑی مچتی ہے۔ مجھے ایک بار یہ بتایا گیا کہ جو لوور مال پر جہاں گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول اور اس کے ساتھ میں سینٹرل ٹریننگ کالج ہوا کرتا تھا، شاید اب بھی ہوگا، اس کے عقب میں ایک پتلی سی روڈ جاتی تھی جو اینیمل کالج ہسبینڈری یا گھوڑا اسپتال جسے کہا جاتا تھا، اس کی طرف جاتی تھی۔ اس سڑک پر چلیں تو آگے جا کر ایک ٹبہ سا آتا تھا، یعنی ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اور اس کے اوپر کوئی مزار ہوا کرتا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ جی وہاں پر عرس ہے، تو آپ ذرا جا کے تو اس عرس کو دیکھ آئیں، کیونکہ یہ مذہبی لوگوں کا معاملہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی خبر بھی اخبار میں آ جائے۔ میں گیا وہاں پر، جا کے تو جو ایک موٹر سائیکل کا سٹینڈ بنا ہوا تھا، میرے پاس موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو لفافوں کے بغیر کام کرتے تھے ان کے پاس کاریں تو ہوتی نہیں تھیں، اور اکثر رپورٹر جو نوائی وقت میں تھے ان کا یہی حال تھا، ہمارے پاس موٹر سائیکلیں یا اسکوٹر ہی ہوتے تھے۔ اور میرے ساتھ میرے فوٹوگرافر تھے فاضل بھٹی صاحب، وہ ذرا تھوڑا سا عمر رسیدہ تھے، اور قد ان کا تھوڑا قد چھوٹا تھا۔ ہم دونوں اس ٹبے کے اوپر چڑھنا شروع ہوئے، اور وہاں جا کے دیکھا تو مردوں کا تو کام ہی کوئی نہیں تھا، اور وہ کہا گیا کہ یہ بابا جی میٹھے چاول والے جو گڑ کے چاول جو ہیں وہاں پر چڑھاوا چڑھتا ہے، تو آپ نے وہاں سے تبرک بھی کھانا ہے۔ اچھا، اب ہم یہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ جی اس کے منتظمین کون ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہاں دیکھا کہ بے تحاشا عورتیں ہیں جن کا ایک ہجوم ہے، اور وہ وہاں پر جو ہے وہ ایک بھنگڑا ڈالے جا رہی ہیں، اور اس بھنگڑے کے سمندر میں سے ہم جیسی مچھلیوں نے تیر کر گزرنا تھا، اور کسی طریقے سے اس جگہ پر پہنچنا تھا جہاں بابا جی کا مزار تھا۔
مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ مزار اب بھی ہے یا وہ بھنگڑا اسی طرح سے چلتا ہے یا میٹھے چاولوں کا وہاں پر چڑھاوا چڑھتا ہے یا نہیں چڑھتا، لیکن جس قسم کی وہاں ہڑبونگ مچ رہی تھی، وہ ہمارے جو فوٹوگرافر تھے وہ گھبرا گئے، وہ کہنے لگے جی میرا تو دم گھٹ رہا ہے، چاروں طرف سے عورتیں جو ہیں وہ کھوے سے کھوا چھل رہا ہے اور سب کچھ سب چیزوں سے چھل رہا ہے، اور میں پس رہا ہوں درمیان میں۔ میں چونکہ تھوڑا سا مارشل آرٹس میں تھا، میں نے کہا کہ اچھا میں آپ کے لیے جگہ بناتا ہوں۔ میں نے دھکم پیل کر کے اپنے فاضل بھٹی صاحب کے لیے وہ جگہ بنائی، اور ہم اس میں سے چیرتے ہوئے وہ جو خواتین کا سمندر تھا، کیا موٹی موٹی اور وہ فربا قسم کی ادھیڑ عمر عورتیں تھیں، اور وہ شاید ان کے لیے یہ بھی ایک موقع تھا کہ دو مرد ان کے درمیان میں آ گھسے تھے، اور وہ ہمیں بھی اس بھنگڑے میں شامل کرنا چاہ رہی تھیں کھینچ تان کے، لیکن وہ ہم بڑا بچ بچا کے نکلے، آگے پہنچے تو وہاں پر وہ بے تحاشا وہ میٹھے چاول گڑ والے جو تھے ان کا وہ ایک چڑھاوا چڑھا ہوا تھا، کچھ لوگ آس پاس بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے، ڈھول بج رہا تھا۔ میں نے فاضل بھٹی صاحب سے کہا، میں نے کہا جی آپ نے 2-4 تصویریں بنا لی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ نکل چلیں۔ وہ کہنے لگے جی ہم آ تو گئے ہیں گھس کے، اب واپس کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا جی اللہ مالک ہے، جان بچی تو لاکھوں پائے، یہیں اسی ہجوم میں سے چیرتے ہوئے ہم باہر نکلیں گے اور ہم آفس میں پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ پھر ہم واپس دھکم پیل کرتے ہوئے آئے، وہ ساری خواتین ہی تھیں، مردوں کا تو وہاں پر اس وقت تو کوئی موجود نہیں تھا، ہو سکتا ہے بعد میں کچھ ایسا ہوا ہو کہ وہ مکس گیدرنگ ہو گئی ہو، لیکن وہ بھنگڑا جو ہے وہ وہاں پر چل رہا تھا، ڈھول بج رہے تھے۔ اور آفس جاتے ہوئے میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ یہ کس قسم کے ہم اسلام کو متعارف کروا رہے ہیں، اور یہ کون سے پیر صاحب ہیں جو اپنی قبر میں آرام فرما بھی ہیں اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے کا لطف بھی اٹھا رہے ہیں، اور یہاں پر چاولوں میٹھے چاول جو ہے ان کا چڑھاوا چڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لاہور کی حتیٰ کی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر مادھو لال حسین کا میلہ چراغاں لگتا ہے۔ مادھو لال جو ہے وہ ان سے شاہ حسین کو محبت ہو گئی تھی، اور وہ شاہدرہ سے اپنے اس چیلے کو اٹھا کے کندھوں پر سوار کر کے تو اپنے اس ڈیرے پر لایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ انہی کے ساتھ جو وہ عشق میں ایسے مبتلا ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ مادھو لال تمہارا نام میرے نام سے پہلے آئے گا اور لوگ یہاں صدیوں تک یاد رکھیں گے، اور وہی ہوا۔ مادھو لال حسین کے نام سے وہاں پر جو ہے وہ عقیدت مندوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، چرس پیے ہوئے ملنگ ہوتے ہیں، ان کے پاؤں میں گھنگرو بندھے ہوئے ہوتے ہیں، بھنگڑا چل رہا ہوتا ہے، دھمال ہو رہی ہوتی ہے، اور چرس بھنگ وغیرہ جو ہے وہ اس جگہ پر عام ملتی ہے، میلے ٹھیلے لگتے ہیں وہاں پر، وہ جو میٹھے پکوڑے اور قتل اماں یہ سب کچھ جو ہے وہ پکوڑے اور یہ سب وہاں پر ایک طریقے سے میلہ چراغاں وہ کہلاتا ہے۔ اور یہ صوفی شاعر تھے شاہ حسین، ان کا شاعری میں تو میں نے ان کا کلام پڑھا ہے، واقعی بہت اچھا تھا، لیکن اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے نام سے منسوب اس مزار کے اوپر یہ جو بعد میں یہ کام شروع ہو گیا ہے، اس میں شاہ صاحب کی کیا رضامندی ہوگی کہ وہ یہ سب کام چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سخی شہباز قلندر کے نام کے ساتھ جو ہے وہ کتنے شرک کی باتیں بھی منسوب ہوتی ہیں، وہاں پر بھی اسی طرح سے دھمال ڈالی جاتی ہے، اور اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں لوگ، وہاں پر جاتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2-4 سال پہلے وہاں پر ایک بڑا دھماکہ بھی ہوا تھا کہ جب وہاں پر بتی گل ہوئی دھمال کے رہن دوران، تو ایک خود کش جیکٹ لیے ہوئے کوئی شخص جو اندر گھسا ہوا تھا اس نے اپنے آپ کو پھوڑ لیا، وہ بم ڈسپوٹ ہوا، اور وہاں پر جو ہے وہ کتنے لوگ مفت میں اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اگر ہم نے اس کو غور کریں تو کیا یہ ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یا ہم اس سے بہت دور چلے گئے ہیں؟ دیکھیے میں کوئی مبلغ نہیں ہوں، لیکن میں ایک صحافی کی حیثیت سے جو کچھ میں نے دیکھا میں نے سچائی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ میں اگر یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ ہمارے اسلام کا حصہ تو نہیں ہے،
لیکن اب اس لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوفی اسلام ہے، یہ فنا فی اللہ ہو گئے ہیں، اور یہ ان کے جو عشق میں ناچنے والے ہیں وہ تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ اب بھائی وہ کون سے صحابہ کرام کو عشق نے اس طرح سے تھیا تھیا کر کے نچایا تھا؟ وہ پاک ہستیاں تھیں رضوان اللہ اجمعین کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور ان کو صحابہ کرام کو بڑی عزت و توقیر حاصل ہے۔ انہوں نے لاکھوں کروڑوں جو احادیث تھیں وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں، اور ان کے ارشادات عالیہ تھے، ان سے ہم فیض یاب ابھی تک ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اسلام کا چہرہ مسخ کر کے تو اس کو اس طرح سے تعبیر کرنا کہ یہ ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے، اور یہ اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ اب آپ یہ دیکھ لیے کہ جو ابھی حال ہی میں تحریک لبیک نے جو کچھ کیا، اس کو کس طرح سے کیا گیا کہ ہینڈل کیا گیا کہ لوگوں کی گاڑیوں نظر آتش کی گئیں، اور جو کچھ بھی ہوا، اور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دو۔ اور اس کے بعد ابھی ایک دن پہلے، جس وقت میں ابھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو یورپین پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پیش کی گئی جو کثرت رائے سے منظور ہو گئی۔ 50 ممالک اس میں یورپ کے شامل تھے، اور صرف 3 ووٹ اس کی مخالفت میں آئے کہ جو پاکستان کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگانے اور ان کو جو ٹیکس سے چھوٹ دی گئی تھی اسے ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہ قرارداد پاس ہو گئی۔ اللہ رحم کرے، اگر پاکستان کی ٹیکسٹائل مصنوعات یورپ میں جاتی ہیں تو اس سے پاکستان کے مزدوروں کا چولہا جلتا ہے۔ اور اگر ہم نے اسلام کو اس طرح سے پیش کیا کہ یہ عشق رسول کے نام پر ہم نے لوگوں کے اوپر تشدد کیا، اور اس قرارداد میں یہ تک کہا گیا کہ جن لوگوں کو یہ اتنے شدت پسند لوگ تھے اور یہ دہشت گرد تھے، جب ان کو پولیس نے روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے پولیس والوں کو بھی قتل کیا۔ تو یہ اتنی بڑی ایف آئی آر تھی، اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ میرے فیس بک پیج طارق نسیم کے نام سے ہے، اس کے اوپر اس قرارداد کا پورا متن بھی موجود ہے۔ لیکن اب اس کا کیا نقصان ہوگا، اس کا ازالہ کیسے کیا جائے گا کہ پاکستان کے اوپر کیا واقعی اقتصادی پابندیاں یورپ میں لگا دی جائیں گی اور پاکستان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے گا؟ تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ رحم کرے، ہم نے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا اس کو تو ہم نے ایسی چیرہ دستیوں کے ساتھ خود ہی تار تار کر دیا ہے، اور یہ اسلام تو نہیں، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام نہیں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں اور جو کچھ ہوتا رہا، یہ واقعی اسلام نہیں ہے، اور ہم یورپ کو اور امریکہ اور ویسٹ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا کام تھا، جو کسی سیاسی جماعت کے کارنامے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے پاور میں آ جائیں، اور وہ آ رہے ہیں۔ اور مجھے تو اس بات پر بھی حیرت ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک کالعدم جماعت کو الیکشن لڑنے کی اجازت کیسے دے دی تھی۔ اس بات کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے یہاں۔ صحافی جو تنظیمیں ہیں ان میں سے اگر بات چیت کریں اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ پاور میں نہیں تھے، اس تنظیم کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، پابندی لگ گئی تھی، تو یہ تو الیکشن لڑ رہے تھے۔ اب یہ الیکشن کمشنر کو کون سا کیڑا کاٹ رہا تھا کہ جو اس طرح سے اس تنظیم کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دی، اور اس کے بعد پاکستان میں کرونا پھیلا ہوا ہے تب بھی وہ ضمنی انتخابات کروانے پر مصر تھا، اور پہلے اس نے ڈسکا میں کروایا، یہی حالت ہوئی۔ اس کے بعد وہ کراچی میں، اب وہ کسی اور جگہ پر خوشاب میں شاید پھر الیکشن کروانا چاہ رہا ہے۔ وہاں نہ تو ایس او پی کی کوئی پابندی ہو سکتی ہے، اور نہ لوگ روزے رکھ کے، تو وہ یہ کیا اس کے کرونا کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا؟ اسے کیا عجلت ہے یہ الیکشن کمشنر کو؟ بہرحال اللہ تعالیٰ الیکشن کمشنر کو بھی ہدایت فرمائے، اور یہ جو کالعدم جماعت نے پاکستان میں دھما چوکڑی میں جا رکھی ہے اور عشق رسول کے نام پر جو پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ اب اس کا کس طریقے سے تدارک ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اوپر اگر یورپین یونین نے اقتصادی پابندیاں لگائیں تو پاکستان کا معاشی مستقبل کہاں پر ہوگا۔ اللہ رحم فرمائے، ہمیں آپ کو سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور آج تک کے لیے اتنا ہی۔ طارق نسیم کو اجازت دیجیے، ہمارا آپ کا اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔